नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। किसानों ने पंजाब की चीफ मिनिस्टर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। मरीम नवाज साहबा मुस्ताफ़ी हो जाएं, किसान इत्तेहाद कह रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिसियों ने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया है। किसान एहतजाज करते हैं पॉलिसियों के हवाले से, लेकिन ये पहली मरतबा है पिछले कई सालों में जब एहतजाज की आवाज़ उठी और साथ ही उसके सियासी नारे भी बन गए कि आपने मरीम नवाज साहबा को हटाकर अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करनी हैं। आज के प्रोग्राम में हम एक हिस्से में सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मियाँ उमैर मसूद से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि वो एहतजाज कर रहे हैं या सियासत कर रहे हैं। पॉलिसियों के ऊपर एतराज़ उन्होंने करना है तो करें, लेकिन चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसके पास मेजॉरिटी मौजूद है, उसके इस्तीफ़े से उनके मामलात कैसे तय होंगे। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेर अफजल खान मरवत को खुशामदीद कहते हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, उनकी सियासत के साथ जो इस वक्त हो रहा है या वो जो अपनी सियासत के साथ कर रहे हैं वो भी एक मिसाल है। मरवत साहब ने जब PTI के साथ इनके मामलात बिगड़े तो उस वक्त ये कहना शुरू कर दिया था कि ये लड़ाइयाँ फिर ख़त्म नहीं होंगी और ये फिर रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। वो लोग जो मरवत साहब के ख़िलाफ़ खड़े थे और उन नकादों को तनकीद का निशाना बनाते थे जो ये कह रहे थे कि आप इस्लाह कर लें, अब आपस में खुद दस्तो गिरबा हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। हम ज़रा आपको एक तमाम स्टेटमेंट्स का कोलाज अगर आप चला पाएँ तो दिखाते हैं कि PTI के अंदर से आवाज़ें किस किस्म की उठ रही हैं। करप्शन की आवाज़ें हैं, मार्च के हवाले से आवाज़ें हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं और ये संजीदा इल्ज़ामात हैं, आम इल्ज़ामात नहीं है। तो सुनिए। आपको खान साहब ने कहा था कि मिसाल यूसुफ साहबा को फारिग कर दिया जाए। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है, उस अमल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा एक गिरोह है। अगर ये अमल हम करते जो शायद अब करना पड़े तो पार्टी में निफाक पड़ता। करें ना राजा साहब, नोटिफिकेशन करना चाहते हैं करके देख ले। अगर खान साहब का पैगाम आया होता, सर इनको मैं इतनी अच्छी नहीं लगती कि मुझे मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं है सर कि मैं खान साहब के अकाउंट से अपने लिए ट्वीटे करूँ। आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी। बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया? तो जो एलमीन ने 40 करोड़ दिया, वो पैसा कौन खा गया? तो फिर 40 करोड़ 50 करोड़ उसने उसको निकाल दिया। उसके पीछे ग्रोह हैं, उसके पीछे हाथ हैं। आप हिम्मत तो करके देखें, ये बड़े टॉप लेवल के लोग आपस में बात करें। ये PTI के बारे में आपने पहले कह चुके हैं, लेकिन ज़रा एक वन बाय वन जाएं, स्टार्ट करते हैं शानदाना गुलजार के इल्ज़ाम से। वो कह रहे हैं कि बाहर से 50 करोड़ आया, वो खा गए और फिर किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहेंगे। जो 40 करोड़ अलीमीन ने दिया वो खा गए। ये कौन खा गए और कैसे खाते हैं पार्टी के अंदर, कैसे खा सकते? बहुत शुक्रिया मधु करने का। शानदाना ने दुरुस्त बात की है। ये बात आज शानदाना ने की है, मैंने तकरीबन 1 साल पहले की है। ये 38 करोड़ रुपए आए थे जो मोहतरमा अलीमा खानम को मौसूल हुए। वो अमेरिका से आए और ये थे 24 नवंबर और 26 नवंबर के जो फैमिलीज़ हैं बेरूट, उनकी कफालत और उनकी हेल्प करनी थी। उस पैसे का कोई इल्म नहीं है। और इसके बाद जो हैं अली अमीन खान ने ये दुरुस्त हैं कि पैसे दिए हैं और वो जो रकम दे चुका है, इन्होंने 40 करोड़ बताए, अली अमीन खान ने 72 करोड़ रुपए जो हैं 72 करोड़ पार्टी के मुख्तलिफ मामलात में दिए हैं, जिसमें आधे जो हैं वो जेबों में चले गए, आधे कुछ वकीला को मिले, कुछ। मुझे ज़रा एक्सप्लेन करने दें। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, कोई 2 100 रुपया 500 रुपये का नोट नहीं है। आप 72 करोड़ की बात कर रहे हैं, 38 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये किसी जगह से ट्रांजैक्शन होती होगी ना, अकाउंट टू अकाउंट मूव करता होगा, कुछ की डॉक्यूमेंटेशन होती होगी, जेब से जेब में तो नहीं जाता होगा। तो उसकी कोई पूछ प्रतीत नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है किधर गया। ये पार्टी के अंदर कैसे होता है वैसे? पार्टी के अंदर मैं आपको एक मिसाल दूँ। 2010 में खान ने एक फ़ंड कायम किया, इमरान खान रिलीफ फ़ंड, और वो अभी भी आप जाएँ तो वेबसाइट पर आपको मिलेगा। उसमें कोई 8.5 अरब रुपए डोनेशंस आई और ये फ़ंड बना था स्वात के मुतासिरीन के लिए। तो वो खान ने कहा कि मैं तकसीम करूँगा अपने पार्टी के वर्कर्स के ज़रिए मुतासिरीन में। उनको मशवरा दिया गया कि अगर इसमें कोई गबन हो गया तो पार्टी बदनाम हो जाएगी। और बहुत बड़ी रकम है ये, बहुत बड़ी रकम। तो
وہ رقم ساری کی ساری جو ہیں ہڑپ کر لی گئی. اب آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں نا تو لکھتے ہیں کہ 16,000 پاؤنڈ تو ہم نے تنخواہوں کی مد میں دیے ہیں, باقی رقم کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو وہ کدھر ہے؟ پھر 2013 میں ایک اور اکاؤنٹ تو تھا نا, 2013 میں ایک اور فنڈ بنا. یہ ایک تاریخ ہے فنڈز کے کھائے جانے کی, اور یہ ایک عادت سی پڑی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو عرض کروں, بڑے وسیع میدے ہوں گے جو اتنی بڑی بڑی رقوم کھا جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ بس یہ پھر جائیدادیں بناتے ہیں بیرون ملک. بعض فیکٹس عدالتوں میں بھی آئے ہیں, اور آپ کو شاید اچھی طرح علم ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان سے نا واقف ہوں ان معاملات سے؟ دیکھیے, عمران خان جو ہیں وہ بہت جلدی, اس وقت تو وقتی طور پہ ناراض ہو جاتا ہے, لیکن دل کا اچھا ہے. وہ 5-6 ماہ کے بعد یا 2-3 ماہ کے بعد پھر درگزر کر دیتا ہے. یعنی کوئی 5 ارب کھا جائے تو درگزر کر دیتے ہیں؟ نہیں, وہ یہ کون سی درگزر ہے؟ اور وہ لوگوں کا پیسہ ہے جنہوں نے کسی نے زکوٰۃ سے دیا ہوگا, جیبوں سے دیا ہوگا, ڈونیشن سے دیا ہوگا, محبت سے دیا ہوگا. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ڈونیٹ کرتے ہیں. یہ درگزر تو اپنے پیسے پہ کرتے ہیں نا. نہیں, بعض ایسے بھی ہیں, میں آپ کو عرض کروں نا, ابھی جب سے یہ پارٹی یہ کرائسس کا شکار ہوئی ہے, کوئی آڈٹ نہیں ہے. وکلاء کو کتنے ملے ہیں, وصول کتنے ہوئے ہیں, چندے کتنے آئے ہیں. دیکھیں, یہ جو فنڈز ہوتے ہیں نا, یورپ میں آپ نے چیریٹی رجسٹر کرنی ہوتی ہے, انگلینڈ میں آپ نے اکاؤنٹ نمبر ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, آپ کا ایک آڈیٹر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ آن لائن جتنی بھی رقم جمع کرتے ہیں یا ڈونیشن آتی ہیں وہ سب ڈکلیئر ہوتی ہے. لیکن ہمارے بھی ویسے پارٹیز کے ایکٹ کے تحت جتنی ڈونیشنز آتی ہیں وہ باقاعدہ اکاؤنٹس کے ذریعے آنی چاہیے, ان کا آڈٹ ہوتا ہے, ڈکلیریشنز ہوتی ہیں کہ ہمیں اتنے ڈونیشن ملے. تو پارٹی کے لیے جو فنڈ آتے ہیں ان کا بھی آڈٹ پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں ماورائے آڈٹ ہے, یہ ایسے آتا ہے پھر ایسے ہی چلا جاتا ہے. نہیں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن چند جو کھائے گئے, بعض تو لائے ہی نہیں گئے. پاکستان آتے تو آڈٹ ہوتا. ان اکاؤنٹس کو دیکھتا کون؟ مختلف لوگ دیکھتے ہیں. مطلب ہے کہ ٹیکنیکل ٹیم ہے, پولیٹیکل ٹیم ہے, کیا ہے, مطلب ٹیکنوکریٹس رکھے ہوئے کون ہے وہ؟ اس پہ ویسے آپ کو جو ہے نا, ان تمام عوامل پہ ایکسپرٹ رائے اگر آپ نے لینی ہے تو عامر کیانی صاحب کو بلا لیں. اگر وہ آ جائے تو وہ سیکرٹری جنرل رہے ہیں, اور A to Z سارے معاملات کا ان کو پتہ ہے. اور اسی طرح UK میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ معاملات دیکھتا ہے. عموماً ویب سائٹوں پہ ان کی یہ ہوتی ہے کنٹیکٹس وغیرہ. امریکہ میں چند ڈاکٹرز ہیں, سرجنز ہیں, اسی طرح ہر علاقے میں. لیکن سوال یہ نا کہ یہ وقت کھانے کا نہیں تھا, یہ وقت کھانے کا کون سا وقت تھا, اس میں جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, اگر نارمل حالات ہو تو کھا لیں آپ, چوری کر لیتا ہے. نارمل حالات ہو چوری کر لیتا ہے. یہ جب جہاں یہ آپ کو ہمارے سسٹم کا, نظام کا, ہمارے کلچر کا پتہ ہے. یہ ڈونیشن جو ہے یہ متاثرین کے لیے کبھی نہیں آتی ہیں. ہر ایک ڈونیشن, ہر ایک چیریٹی میں جو ہیں وہ ہمارے لوگ اپنا حصہ تو لیتے ہیں. اب کون کھا رہا ہوگا؟ یہ وہی کھا رہے ہوں گے جن کا نام لیا. سو اب کچھ حساب نہیں ہوگا؟ نہیں, صرف وہ تو نہیں ہے, اور بھی بہت سارے مگرمچھ ہیں. تو آپ نے تو ایسا ہی ایک تصویر کشی کر دی ہے کہ جو ڈونیشن دینے والا ہوگا وہ تو تھرا رہا ہوگا, وہ اپنا سر پیٹ رہا ہوگا کہ میں نے ڈونیشن دیے کیوں ہے. دیکھیں, ڈونیشن دینے والے تو بڑی نیت سے دیتے ہیں. ابھی دیکھیں, اب شوکت خانم ہے نا, اس کے بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہے, کیونکہ اس سے تمام باہر لوگوں کو باہر رکھا ہے. وہ جتنی ڈونیشن آتی ہیں صحیح جگہ پہ خرچ ہوتی ہے. لیکن اب نمل ہے, تو نمل کی مصیبت یہ ہے کہ یہ جناب 20 سال تو ہو گئے یہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے, ڈونیشن اس کی آتی ہیں 300 سے زیادہ, اس کے طلباء آج تک بڑے ہی نہیں. میں خود وہاں پہ جا کے دیکھ کے آیا ہوں, حالات جو ہیں ناگفتہ حالات, ناگفتہ ہیں. لیکن ڈونیشن کے بارے میں کوئی آڈٹ رپورٹ آئے تو آدمی کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو مشال کا اور سلمان اکرم رضا ہر وقت غصے میں کیوں رہتے ہیں آپ؟ مطلب جب بھی ان کی بات سنتا ہوں بہت تلخ لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہیں پارٹی چلا رہے ہیں. ذرا آپ ان کی سائیکی کے بارے میں بتائیے. دیکھیں, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ سیاستدان تو کبھی رہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عموماً وکیل جو ہوتے ہیں وہ پھر سلمان اکرم راجہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ پروفیشنلی بڑے آؤٹ سٹینڈنگ لائر ہیں. یہ میں مانتا ہوں, کیونکہ میں اپنے بغض میں اس کی وکالت کو برا نہیں کہہ سکتا ہوں.
لیکن یہ تمکنت، یہ انداز، یہ جتانا اور یہ بتانا کہ سیکرٹری جنرل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ اس کے خمیر کا حصہ ہے۔ میرے ساتھ جو ان کا ایشو بنا وہ یہی تھا کہ میں وکیل ہوں بھائی، میں لیگلی لافلی ہر چیز کو جانتا ہوں، تو لہٰذا یہ جو ابھی مشال کے ساتھ یہ ڈسپیوٹ ہے، مشال کو تخت مشق بنایا ہے اس گروپ نے جو علی مخانم کا ہے، جس کی یہ خود رکن ہے۔ اور اس کی کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی ہمدردیاں، وابستگیاں، لائلٹیز بش بی کے ساتھ ہیں، اور دو گروپس ہیں، ایک وہ ایک یہ۔ مشال کی جب یہ، اور چونکہ بانی کو بہت زیادہ غلط بیانیاں کی جاتی ہیں، تو پہلے انہی بہنوں نے جا کے مشال کے حوالے سے کان بھرے، اور خان کی طرف سے انہوں نے کہا جی خان کہتے ہیں اس کو نکال دو پارٹی سے۔ اب انہوں نے بڑا آسان سمجھا ہوا ہے، لوگوں کا کیریئر ہوتا ہے، لوگوں کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہے، تو مشال کو ان بدنیتیوں کا پتہ ہے۔ دیکھیں یہ بہنوں اور ان کی بھی نہیں لگتی ہے مشال کی، وہ جو بوڑھے بی کی بہن ہے جو ہر وقت ہر چیز میں جناب، ہاں وہ اسلام کے لیکچر دیتی رہتی ہیں بیٹھ کے، وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس مصر کی بہت بڑے جامعے سے کوئی ڈگری ہے اسلام اور شریعہ کے اوپر۔ بس اللہ ان پہ رحم کرے۔ جی۔ یہ بھی مطلب ہے کہ آٹومیٹک چلتی ہے، یعنی کہ جب بھی اس کا موڈ بن گیا تو آٹومیٹیکلی الزامات کی برمار کر دیتی ہے۔ تو یہ شخصیات کی لڑائی ہے آپ خیال میں، کہ واقعتاً ڈویژن ہے، گروپس کی بات ہو رہی ہے، پارٹی کی ڈیوائیڈڈ ہے ایسے وقت میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 20 لاکھ بندہ لے کے آنا، اس پہ میں آؤں گا، لیکن ذرا اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ شخصیات کی لڑائی ہے، آپس میں منہ ماری کی، پریس کانفرنس کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً دھڑا بندی ہے؟ دیکھیے مشال کی کون اس کے دڑے میں ہے، اور کون علی خان کی مخالفت کرے گا، کون سلمان اکرم راجہ کی مخالفت کرے گا؟ یہ پارٹی تو آج کل بلی پہ چل رہی ہے، پارٹی جتنی بلی ہو رہی ہے، قیادت بلی ہو رہی، کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ حق بات کر سکے۔ بلی کون ہے جن کو کر رہا ہے؟ یہ کر رہے ہیں نا، تو یہ تضحیک، پبلک تضحیک، یعنی پارلیمنٹیرین کو تو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تنخواہ نہیں دے رہے ہیں 50,000، وہ 50,000 جو پہلے دیے تھے اس کا کون سا حساب دیا، اور جو کروڑوں آئے ان کا کیا حساب دیا، علی امین خان سے جتنے لیے اس کا کیا حساب دیا؟ یہ کہتے ہیں سوال ہی نہ کرو، جو ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے، سر نیچے کر کے ہر چیز پہ ہاں کہو، اور مزید پیسے دو۔ ہاں پیسے جو ہیں، دیکھیں یہ بلی جو ہیں یہ ایک کلچر بنا ہوا ہے۔ دوسری بات جو کلچر ہیں وہ یہ ہیں، جس طرح سہیل افریدی کی ابھی آج کل تضحیک ہو رہی ہے، سوشل میڈیا خود اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تضحیک ان کی تو اتنی، وہ تو گڈی چڑھی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں 20 لاکھ، وہ آپ نے دیکھا نا یہاں پہ کس وہ سمجھیں کہ گلوری کے ساتھ بیٹھے تھے اور بات کر رہے تھے کہ اب یہ بھگتے ہیں، میں 27 کو آؤں گا، اور پھر آپ دیکھیں 20 لاکھ بندہ۔ تضحیک کدھر ہو رہی ہے؟ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے ویسے۔ دیکھیں سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی تو اس مارچ کو، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اس مارچ کو خراب کر رہے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں آپ کو علم ہے، اور جہاں تک ان کے 20 لاکھ لانے کا تعلق ہے تو 20 لاکھ تو بہت بڑا ڈیجٹ ہے۔ ابھی تک اتنے بڑے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ جتنے جلسے کیے 20,000 لوگ نہیں آتے ہیں، تو لہٰذا پارٹی جو ہیں تنزل کا شکار ہیں، ان کو ادراک ہونا چاہیے۔ یہ جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں، کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے تو میٹنگ اس لیے ہوتی ہے کہ اب کسی اور کی ہم نے بےخنی کرنی ہے، اپنے کی میٹنگ یہ نہیں ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کو جو ہے ہمیشہ پارٹیاں مخالف پارٹیوں سے ڈرتی ہے، یہاں تو خود اتنے مخالفتیں ہیں اور اتنے دھڑے ہیں، اور یہ اتحاد کی بات کرتے ہیں تو یہ اتحاد یہ نہیں کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا پیپل پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ یا پی ایم ایل این کے خلاف کرتے ہیں، وہ اتحاد آپس میں دو دھڑے مل کے تیسرے دھڑے کے خلاف کرتے ہیں، یا تیسرے دھڑے کے خلاف۔ اس بات سے قطع نظر کہ 20 لاکھ ہوں گے یا 20,000 ہوں گے یا 2 لاکھ ہوں گے یا 2.5 لاکھ ہوں گے، یہ مارچ آپ کے خیال میں ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا۔ مارچ کیوں ہوگا؟ دیکھیں مارچ کے لیے گراؤنڈ موٹیویٹڈ ہیں، لیما نے جا کے اسٹریٹ کو موبلائز کیا، انہوں نے جلسے کیے، میں ویسے ایک پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، اور لوگ تنگ ہیں۔ موٹیویشن کیا ہوئی؟ جلسے آپ نے دیکھے ہیں، آپ نے تعداد دیکھی، کہیں 200 کہیں 400 کہیں 600۔ خان کی بہن ہے، ہم نے جلسے کیے کسی بھی شہر میں، چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوارٹ، باجوڑ، دیر، پشاور، لکی مروت، بنو، ڈی خان، ٹھانک، چارسدہ، مردان، ہر جگہ پہ
70-80 ہزار لوگ نکلا کرتے تھے. میں تو خان کا کوئی رشتہ دار تو نہیں تھا, لیکن ابھی یہ کیا اسٹریٹ موومنٹ تھی جو آپ نے دیکھی ہوئی, اس سے تو لوگوں کی ابسلوشی نہیں ہوئی. 400-500 لوگوں سے کہیں پہ زیادہ لوگ نہیں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں بلوچستان بھی جائیں گے, سندھ بھی جائیں گے, پنجاب بھی جائیں گے, وہ تو بڑے موٹیویٹڈ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ ہوگا ہی نہیں, یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہوگا, کیا وجہ؟ دیکھیے میں عرض کروں, مارچ کی تو سیرے سے نیت ہی نہیں ہے نا. مارچ کس چیز کی نیت ہے؟ نیت یہی ٹرک کی بتی ہے, آگے بڑھانا ہے. کس کو لگا رہے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے؟ آپ تو نہیں پی ٹی لگے. آئی کے ورکر کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے. تنگ آ جائے گا نا ورکر, پھر وہ جگہ نکل آیا تو کب یہ تنگ آئیں گے؟ یہ 3 سال تو ان کو ہو گئے ٹرک کی بتیاں چلاتی ہوئی. اور آگے سے میں آپ کو عرض کروں یہ مارچ کیوں نہیں ہوگا, عقلی اور منطقی دلیل دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی اس طرح کی تحریک کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے, اور ان کے پاس 2 سال تھے. 2 سال میں انہوں نے کوئی تیاری اگر کی ہے, کسی کو نظر آ رہی ہیں تو مجھے بھی بتا دیجیے. نمبر 2, کوئی بھی تحریک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب تک پارٹی کے اپنی صفوں میں اتحاد نہ ہو. یہ پارٹی کبھی اتحاد کا مظاہرہ ہی نہیں کر سکی. ایک جو ہے وہ دوسرے کے خلاف سازشیں کرتا ہے, اور دوسرا تیسرے کے خلاف, اور تیسرا پہلے دونوں کے خلاف. بات ایک کرتے ہیں, ہم خان کے جھنڈے تلے ایک ہیں, لیکن حالت ان کی یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ تحریک کے لیے اس جیسے تحریک کو کامیاب بنا, اگر میں یہ تحریک چلاتا تو سب سے پہلے میں ایک پیغام اپنی طرف سے بناتا اور پھر تمام قوم کو کہتا کہ اگر میں اس پیغام میں کہیں غلط بات ہے, کوئی دلیل یا منطق نہیں ہے, اور کیوں پاکستانیوں کا نکلنا ضروری ہے. آپ نے تو اس کو محدود کر دیا خان کی رسائی تک. یہ تو رہائی سے آپ رسائی پر آ گئے ہیں, تو رسائی ہو جائے گی 27 ستمبر سے قبل. عمران خان تک رسائی ان کی ہو جائے گی 27 ستمبر سے پہلے. ہاں تو بس کہیں گے کال آف کر دی. یہ مارچ ایک رسائی پہ, کیونکہ رسائی کی وجہ سے یہ مارچ وغیرہ, اور تو آپ کہہ رہے ہیں رسائی ہو جائے گی, تو یہ پھر طے شدہ ہوا نا؟ تقریباً طے شدہ, تقریباً طے شدہ ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیسائیڈ یہی کیا گیا کہ ہم 2 مہینے کی میعاد دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ 2 سال ضائع کیوں کیے؟ تیاری اگر آپ کی نہیں تھی, اور 2 سالوں میں کون سا تیر ماریں گے؟ آپ نے مارچ کے لیے اگر 20 لاکھ لوگ موبلائز کرنے ہیں تو موبلائزیشن کدھر ہیں, موٹیویشن کدھر ہیں, سوشل میڈیا کا اس کاز کے لیے استعمال کدھر ہیں, آپ لاجسٹک کس طرح دیں گے؟ لاسٹ ٹائم تو وہ ساری گاڑیاں جو ہیں آج تک نہیں ملی ہیں. پرائیویٹ ٹرانسپورٹر آپ کے ساتھ کس طرح نکلے گا؟ پھر جو ہیں ورکر کا اعتماد اس سوشل میڈیا نے تو غرق کیا ہوا ہے, وہ لیڈرشپ کہاں سے لائے؟ لیکن آپ کے اپنے بیان کی روشنی میں کہتا کلام میں معذرت چاہتا ہوں, بیان کی روشنی میں یہ تجزیہ پھر اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹرک کی بتی ہے, لہذا ٹرک کی بتی کا تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نے کہا کہ رسائی ہو جائے گی 27 سے پہلے, اور یہ تقریباً طے شدہ ہے. کوئی فیس سیونگ ضرور ملے گی, کوئی فیس سیونگ ضرور ملے گی. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے مارچ کی بات کی تو پھر خود ہی بھاگتے ہوئے میں رسائی دے دی تو میں کتنا کامیاب ہو گیا, یہ گوٹی چڑھ جائے گی پھر. ہاں یہ ایک ریلیف ہوگا نا, ان کے لیے ریلیف ہوگا. عمران خان تک رسائی ہو جائے گی آپ کے خیال میں, اس کو فرق پڑے گا ویسے؟ کیونکہ رہائی تو نہیں ہوگی نا, رسائی ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ فرق تب پڑے گا جب 28ویں آئینی ترمیم نزدیک آئے گی, تب جو ہے پی ٹی آئی کی ضرورت پڑے گی. 28ویں آئینی ترمیم آپ کے ذہن میں واضح ہے کہ آنی ہے مسٹ, اور اس کے لیے پی ٹی آئی کی ضرورت پڑے گی. ضرورت اس لیے پڑے گی, نمبرز ہے نا. دیکھیں نمبرز بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں یہ ریفرینڈم والی کلاز ہی ڈال دیں, جس سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ترمیم کوئی ایسی ترمیم ہوگی جس کو ہم الترمیمات کہیں گے. یعنی اس میں یہ کہیں گے کہ اس طرح کی سگنیفیکنٹ اہمیت کے معاملات پہ ریفرینڈم ہوگا, صوبوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, اور پھر آئندہ کے لیے جتنی بھی ترمیم کرنی ہے تو جناب ریفرینڈم حاضر ہوگا. اور پی ٹی آئی جو ہے, خان کا اپنا بیانیہ تھا 2022 میں کہ نئے صوبے بنانے چاہیے, ہر ڈویژن کو میں صوبے کا درجہ دوں گا, اور صدارتی طرز حکومت پہ بھی تو خان بڑے اس کے بہت اس کے حق میں ٹارچ تھے. تو لہذا کوئی ایسی ترمیم نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے پالیسی سے یا ان کے نظریے سے کوئی یعنی متصادم ہو. یہ ایسی ترمیم ہے جس کی پرچار کی ہے ماضی میں پی ٹی آئی نے, اور ہو سکتا ہے دیکھیں پی ٹی آئی کے سسٹم سے نکل جانے کے بعد ان کو بھی تو تکالیف ہے یہ تو ماننا ہوگا
یہ جو نظام بن چکا ہے اور جس طریقے سے اعتماد کا فقدان ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، پاکستان کے اندر سیاسی انتشار ہیں، کسی پہ اعتماد نہیں رہا ہے. اگر ان حالات میں پی ٹی آئی یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ عدلیہ کے لیے کچھ آزادی لے لیں، ہم بلدیاتی نظام کی کوئی گارنٹیز لے لیں، صوبوں کی خود مختاری جو ہیں وہ متاثر نہ ہو، تو یوں سسٹم میں کم بیک کر کے یہ اپنا یہ کردار ادا کر سکتی ہیں. دیکھیے 28ویں آئینی ترمیم تو ہونا ہے، اگر اس پہ آپ کچھ قوم کے لیے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے معاملات بھی سیدھے آپ کے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے. اور آپ اگر ابھی نہیں تو آنے والے الیکشن میں اگر آپ کو آزاد الیکشن کمیشن کی گارنٹیز ہو تو لہٰذا سسٹم میں واپسی کا ایک راستہ ہوگا. ادروائز موجودہ حالات میں تو سر توڑوانے والی بات ہے. ترمیمات کا آپ نے ذکر کیا، اس کے اوپر ہم یہ حصہ ختم کرتے ہیں. شیر افضل خان مرہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام ہمارا جاری ہے ناظرین. پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز کے استعفے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے. میاں عمیر مسعود صدر پاکستان کسان اتحاد جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اپنی تنظیم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں. عمیر صاحب آپ کا میں بیان پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر آپ نے واضح انداز سے کہا کہ مطالبہ تسلیم نہ کیا استعفے کا تو 25 ستمبر سے راولپنڈی میں ملک گیر ملین مارچ شروع کیا جائے گا. 27 ستمبر کو پی ٹی آئی اپنا مارچ کا عندیہ دے رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 ملین لوگ لے کے آئیں گے، تو 1 ملین آپ نے بھی لے کے آنے. تو میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ایشو کیسے بن گیا کہ اب آپ اس قسم کے مارچز کی تاریخ دے رہے ہیں جو پولیٹیکل مارچز کے ساتھ جڑتی ہوئی نظر آ رہی. سر دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ ہمارا ایگریکلچر کا جو حالات ہیں اس ٹائم آپ دیکھیں کہ 2 سال سے گندم میں ہمیں یہ تیسری فصل آ گئی ہے کہ نقصان ہوا ہے. اب جب فصل چلی گئی ہے گندم کی تو پھر ریٹ 4600-4700 روپے گندم کا چلا گیا ہے. اور اگر آپ پچھلے 2 سال 2 سیزنوں کی بات کریں تو دونوں میں ہمیں تقریباً 2000 ارب سے زائد نقصان ہوا. اسی طرح آلو کی فصل پہ نقصان ہوا، کاٹن پہ نقصان ہوا. پھر دوسرے نمبر پہ آج 2.5 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ بنے ہوئے. مریم نواز صاحبہ نے ایک میٹنگ نہیں کسانوں کی لی کہ کسی کسان تنظیم سے یا کسی بھی کسانوں سے کوئی مشورہ کر لیں یا پوچھ لیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں. پھر دوسرے نمبر منسٹرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کے نمائندگان ہیں. چیف منسٹر کے پاس اور بھی کام کرنے کے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسان غیر اہم ہیں، آپ کسانوں کی پوری تنظیم کے نمائندہ ہیں، کسان ہماری معیشت کو چلاتے ہیں. لیکن آپ مطلب میٹنگ نہ ہونا جو ہے آپ کے خیال میں یہ بنیاد ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ سر بالکل یہ بنیاد نہیں ہے میٹنگ نہ ہونے کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلط پالیسیاں بنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گندم کے نقصانات ہوئے، گندم میں ہر فصل میں، آلو میں ہمیں 2.5 لاکھ روپے فی ایکڑ نقصان ہوا ہے. اسی طرح باقی فصلوں میں نقصان ہو رہا ہے. سبزیاں جو ہیں وہ ہم نے کھیتوں میں ہل چلا دیے کیونکہ اس کا منڈی جانے کا کرایہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا. آج بھی جو ہمارے آلو کی فصل ہے وہ سٹوریج کی رینٹ ہے وہ زیادہ ہے ایک بوری پہ اور اس کا ریٹ کم ہے. ہم تو وہ سٹور سے اٹھانے کے قابل نہیں رہے. پھر اسی طرح یہ جو نقصان ہے یہ صرف ایک دن کا نہیں ہوتا، اس سے ہم نے آگے بھی فصلیں لگانی ہوتی ہیں. اسی پیسے کو ہم نے تو سرکل کرنا ہے نا. تو وہ ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں، جانور مویشی بیچ کے بجلی کے بل دیتے ہیں یا کوئی کھاد خریدتے ہیں. 2016 میں سر جو کھاد 2400 روپے کی تھی آج وہ 16,600 روپے کی ہے. نہ کوئی، لیکن اس کے باوجود میاں صاحب میں دیکھ رہا تھا قطع کلامی، میں دیکھ رہا تھا جو فوڈ انفلیشن کے اعداد و شمار ہیں وہ غیر معمولی پریشانی کی نشاندہی نہیں کرتے. وہ پریشانیاں یقیناً ہیں جو ہر شعبے میں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن جس طرح آپ نے فصلوں کی تباہی کا ذکر کیا، اس کے تحت تو لوگوں کو آلوؤں کے اوپر لڑائی کرنی چاہیے تھی، گندم کے اوپر لڑائی کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے گندم باہر سے منگوانے کی بات ہو رہی، اس کے اوپر بھی آپ معترض ہیں، لیکن آپ جو تصویر بنا رہے ہیں اتنی بھیانک، وہ فوڈ انفلیشن پھر کیوں نہیں ہے پاکستان کے اندر؟ سر دیکھیے، آپ کسی ایریے سے آپ جو پوٹیٹو ہمارا مین ساہیوال ڈویژن ہے وہاں پہ احتجاج ہوئے ہیں، آلو لوگوں نے رکھ کے
سڑکوں پہ جلائے ہیں, ایون کہ وہاں پہ کمشنر سے باقی انتظامیہ سے مذاکرات ہوئے ہیں, اور جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, ہم نے یقین کریں کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, نہ ہمارا, میں تو بلکہ اگر اپنی بات کروں تو میں تو خود نون لیگ کا ووٹر سپورٹر ہوں ہمیشہ سے. ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, نہ کوئی مارکیٹوں میں کچھ گاہک ہے, نہ ہی ہمارے پاس گھروں میں کوئی چیز ہے. ہم اس معاشی استحصال کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں, ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, نہ ہم اور نے آپ نے یہ بھی کہا, آپ نے کہا کہ مطالبہ صرف مریم نواز کے استعفے تک محدود ہے. جی تو مریم نواز چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا سر؟ ہمیں وزار صاحب کو لے آئیں, کس کو لے آئیں گے؟ سر دیکھیے, بیسیکلی پالیسیز ہیں. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کسان خوشحال ہو گیا. مریم نواز صاحبہ نے سر کہا کہ ہم نقصان کے ذمہ دار ہیں کسان کے, آپ گندم بلا جھجک اگائے. پھر ان کی جو کیبنٹ کے وزراء ہیں, جو وزیر ہیں, وہ مذاق اڑا رہے ہیں, کبھی کسان مافیا کہا جا رہا ہے. تو پھر ہم ان لوگوں کے استعفے کا ہی مطالبہ کریں گے نا, جب ہمارے ساتھ اس نہیں, آپ لوگوں کے نہیں, آپ صرف چیف منسٹر کے استعفے کا مطالبہ. یا تو آپ کابینہ کی ریزولوشن کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں حکومت تبدیل ہو جائے, اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیہی ووٹر مسلم لیگ نون کے اقدامات کو نہیں بھولیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا احتجاج سیاسی نہیں ہے. اگر یہ سیاسی نہیں ہے تو پھر سیاسی کیا ہے؟ سر دیکھیے, سیاسی ہم تو اپنے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں نا, یا ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ پی ٹی آئی کو دے دیں, پیپلز پارٹی کو دے دیں, نون لیگ کو دے دیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ بجٹ میں کچھ دیا گیا, نہ صوبے نے دیا, نہ وفاق نے دیا. ہمارے گنے کے پیسے ملنے نہیں دے رہی, ہماری کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی. تو ہم تو احتجاج کریں گے, احتجاج کا راستہ ہمارے پاس, اس کے علاوہ اور کیا بچ جاتا ہے؟ دوسری بات سر, نہیں, میں احتجاج پر بالکل اعتراض نہیں کر رہا. دیکھیں, میں تو آپ کسانوں کی جو اہمیت ہے سے خود واقف ہوں. دیہی علاقوں سے میرا اپنا تعلق ہے. ہم سیلاب ہوں, آفات ہوں, زراعت کے معاملات ہوں, ہم کھیتوں کھلیانوں میں گھومنے والے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اینگل ہے آپ کا وہ بڑا دلچسپ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سول قیادت سے تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں, اپنا آخری مطالبہ فوجی قیادت کے سامنے پنڈی میں پیش کرنے کی تیاری ہے, اور آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ کو کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. سر میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. سر دیکھیے, ہم نے پچھلے سال گندم پہ احتجاج کیا, ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا, ڈنڈے مارے گئے. اسی طرح ہم نے اسلام آباد میں احتجاج کیا, وزیر اعظم صاحب نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے, کوئی چیز نہیں دی گئی. وزیر اعظم سے بات کرنے کے باوجود, وعدے وعید کے باوجود ایک آنے کا کام نہیں کیا گیا. اور اب جو ہے وہ بالکل ہی بجٹ میں تو 1 روپیہ نہیں دیا. پنجاب میں صرف ٹریکٹر مل رہے ہیں, یا چند ایک وہ کسان کارڈ دیا جا رہا ہے, جو کہ کسانوں کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوتی اس میں. تو اگر ہم ان باتوں پہ احتجاج نہ کریں, ان سے گورنمنٹ سے مطالبے نہ کریں, نہیں, احتجاج کریں. آپ شاید نہ سمجھائیں, میں تو کہہ رہا ہوں احتجاج کریں, لیکن جو زاویہ احتجاج ہے, اچھا اب آپ یہ سمجھے کہ جی آ گئی تاریخ, اب تاریخ آ گئی جی 25, اور آپ نے ملین مارچ شروع کر دیا, اور آپ نے مطالبہ چلے گئے, پنڈی آپ چلے گئے, تو وہاں پہ جا کے آپ نے فوج کو کیا کہا؟ سر ہم یہی مطالبے لے کے جانا چاہ رہے ہیں نا. جب ان لوگوں نے کوئی سننی نہیں ہے ہماری, سن کے کوئی عمل درآمد ہی نہیں کرنا, کوئی چیز ان سے کیا مطالبہ کریں گے کہ آلو سستے کروا دیں؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں نا, میں نے سچویشن بنا دیا. آپ پہنچ گئے وہاں پہ, پنڈی پہنچ گئے, ہاں جی, وہاں پہ صدر میں کھڑے ہو گئے, ہر طرف ملین لوگ ہیں, تو اب پھر آگے کیا ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے کہ کیا کریں؟ وہ مریم نواز کو نکال دیں؟ ہم ان سے مطالبہ کریں گے. نہیں سر, ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں, ہم لوگ پس رہے ہیں, ہمارے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, ہماری خدارہ ان مدد کی جائے, ہمارے مسائل کو حل کروایا جائے. نہیں, کیا کیسے مدد کریں؟ میں یہی جاننا, دیکھو آئینی طریقہ ہوگا نا جی مدد کا, آئینی طریقہ ہوگا نا. غلط ہے. آپ 70 سال سے کرپشن اگر تھی تو فوڈ ڈپارٹمنٹ میں مریم صاحبہ نے کہا کہ کرپشن ہوتی تھی, اس لیے میں نے اس کو ختم کر دیا, پریکیورمنٹ گندم کی. تو اس کے مریم صاحب کے چچا بھی وہیں پہ تھے, مریم صاحب کے باقی جو عزیز تھے وہ بھی پنجاب میں تھے نا, ان کی گورنمنٹ تو سب سے زیادہ رہی ہے یہاں پہ. تو پھر کرپشن مطلب وہ کرتے تھے نا.
70 साल से जो सिस्टम चल रहा था, अगर वो गलत था तो आपने सही सिस्टम लाए। आज पंजाब जो था वो केपीके, सिंध, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान को भी गंदम सप्लाई करता था, फूड आइटम सप्लाई करता था। आज हमारी हालत ये है कि हमारे सब आपकी बातें मान ली, मुझे जरा पिंडी पहुंचने के बाद मुतालबे की अगली नौयत बता दें, आप क्या कहेंगे पिंडी जाके कि वो क्या पहुंचने करें? पे आपका सर पिंडी पहुंचने पे हमारे मुतालबात ये है कि हमारी खाद जो है वो महंगी है, हमारे बीज महंगे हैं, हमारे पास डीजल महंगा है, हमारे पेट्रोल महंगा है, हमारे पास कोई वसाइल नहीं बचे कि हम मजीद उस पे खर्च करके हमारी फसलों के रेट हमें दिए जाएं जिस तरह इंडिया या चाइना में क्रॉप के रेट। तो वो क्या करें? वो रेट गवर्नमेंट से हमें करवा के देना सर, कि वो इंटरनेशनल मुआहदे फील्ड मार्शल साहब करवा सकते हैं, ईरान की अमेरिका से सुलह करवा सकते हैं, तो ये हमारे छोटे छोटे मसले भी उनको हल करवाने चाहिए। तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ क्यों रुख नहीं करते? सर हम 10 दिन इस्लामाबाद सेंटोरस वाले चौक में बैठे रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुज़ाकरात किए, राना सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम लाहौर कई दफा एहतजाज लेके गए, डंडे मारे गए, हमारे लोगों को जेलों में बंद किया गया, हमें जेलों में डाला गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ सर। हम किससे अच्छा, अब मरीम नवाज साहबा जब चली जाएंगी आपके ख्याल के मुताबिक, तो उसके बाद किसको आना चाहिए ये भी बता दें फिर, ताकि आपके मुताबिक। सर हम तो सियासतदान हैं ही नहीं, हम लोग किसान हैं, हमें तो ज़राअत से वाबस्ता, हमें तो ज़राअत। ये सारा सेगमेंट इतना सियासी है हुजूर गुजारी जी, सारा सेगमेंट इतना सियासी है, जब आप इसको सुनेंगे तो फिर अपने बयान को आप शायद रिव्यू करें कि ये सियासी नहीं है। तो लेकिन कोई है कैंडिडेट आपके ज़हन में जो सारे मामले? हमारे ज़हन में कोई कैंडिडेट नहीं है, आपको बिल्कुल गलत फहमी है। हम जो है बिल्कुल प्योर, नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ, और हम 2012 से काम कर रहे हैं, हम कभी किसी पॉलिटिकल मूव का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बने। हाँ, अगर बाज दफा अपोजिशन पार्टियां हमारे एहतजाजों में आ जाती है, इसके अलावा हमारा किसी से ना कोई राब्ता है, ना कोई तल्लक है, ना हमने कभी इस तरह किया है। जब नून लीग अपोजिशन में होती है तो नून लीग भी हमारे एहतजाजों में। तो ये 25 सितंबर ही क्यों रखा है वैसे आपने? 25 सितंबर क्यों ही रखा है आपने? फटाफट कर लें, ये 6 सितंबर को कर लें सर। बिल्कुल 25 सितंबर इसलिए हमने रखा है कि 25 सितंबर को हम ये चाह रहे थे कि हमें कोई शेल्टर मिले, क्योंकि हम हैं छोटे लोग, हमें किसानों को घरों में, आज भी डीपीओ साहिवाल ने हमारे लोगों को बुला के थ्रेट किया कि आप जनाब क्यों धमकियां दे, आप क्यों सीएम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। डीपीओ साहिवाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था उमैर साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि तमाम चीज़ें जो हैं आखिरी हफ्ते के इर्द गिर्द घूमती हुई आपको नज़र आ रही हैं। उनका मानना ये है कि इनके अपने वाज़े एहतजाज हैं और फील्ड मार्शल साहब ने ये मामला तय करने हैं, आलू की कीमतें उन्होंने फ़िक्स करनी है और खाद सस्ती उन्होंने करवानी है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।